मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ और आला अदलिया तारीखी आजमाइश से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जून 2020 में सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया था। इख्तिताम हफ्ता इस केस की नज़रसानी अपील के फैसले का तफसीली हुक्मनामा जारी हुआ है। तफसीली फैसले में मोहतरमा सरीना ईसा को भी क्लीन चिट मिल गई है। 10 रुकनी बेंच में से 6 ने करार दिया कि केस FBR को भिजवाने पे मिसेस सरीना ईसा का मौक़िफ़ नहीं सुना गया, उन्हें समाअत का पूरा हक़ नहीं दिया गया। अक्सरियत फैसले के साथ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में कहा कि मैं मुतलब्या उन्होंने किया, कहा कि वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम और असासा रिकवरी यूनिट के साबिक़ सरबराह बैरिस्टर शहजाद अकबर जैसे अफराद को अहम ओहदों पर बरकरार रखना गुड गवर्नेंस की नफ़ी करता है और ये मामला वज़ीर आज़म की केस में मिली भगत को ज़ाहिर करता है। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ बर्दारी से सिर्फ 3 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुतालिक एक ऐसे केस का तफसीली तहरीरी फैसला सामने आया है जिसमें 10 रुकनी फुल बेंच के सरबराह नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे, मगर 6 जजेस ने अक्सरियती फैसले में उनसे इख्तलाफ किया है। फैसले में जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों से मुतालिक FBR समेत तमाम फोरम्स की कानूनी कार्रवाई कलअदम करार दी गई है। 6 जज साहिबान जिन्होंने मिसेस सरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया, उनमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। जबकि बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। बेंच ने 9 माह 2 दिन बाद नजरसानी दरखास्तों का 45 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि केस FBR को भिजवाने पर मिसेस सरीना ईसा का मौक़िफ़ नहीं सुना गया, जबकि आइन के तहत शफाफ ट्रायल हर शख्स का बुनियादी हक है। सिर्फ जज की अहलिया होने पर मिसेस सरीना ईसा को आइनी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। बेंच ने अक्सरियती फैसले में मजीद लिखा है कि मिसेस सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। तफसीली तहरीरी फैसले में कहा गया कि खुद नोटिस लेने की हिदायत देना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज़ादी के खिलाफ है। आइन के तहत सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। अपने अलहदा नोट में जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि वज़ीर कानून की रजामंदी और असासा जात रिकवरी यूनिट के चेयरमैन की गैर कानूनी हिदायत पर मिसेस सरीना ईसा के गोशवारों की कानूनी राजदारी को पामाल किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम और साबिक सरबराह असासा जात यूनिट्स बैरिस्टर शहजाद अकबर की अहम ओहदों पर तैनाती बरकरार रखने को गुड गवर्नेंस की नफ़ी और वज़ीर आज़म का मामले में गठजोड़ करार दिया है। इस तारीखी केस के तारीखी फैसले ने बादी नज़र में बेंच, बार और वजारत कानून को आइनी, कानूनी और नज़रियाती तौर पर तकसीम कर दिया है। बादी नज़र में केस के हर जाविये पर इख्तलाफी पहलू नुमायाँ हो रहे हैं। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने तफसीली फैसले को तज़ादात का मजमुआ करार दिया और कहा कि अगर जजेस और उनके अहले खाना का एहतसाब ना हो तो ये दोहरा मेयार होगा। याद रहे कि इस फैसले में बैरिस्टर फ़रूक नसीम के हवाले से जस्टिस याहिया आफरीदी ने इंतहाई सख्त अल्फाज तहरीर किए थे। बैरिस्टर फ़रूक नसीम का दावा है कि मिसेस सरीना ईसा अपने ज़राए आमदन और असासों की बनी ट्रेल से मुताल्लिक़ मौसर जवाब नहीं दे सकी। बहुत ही सीरियस मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुंसलिक हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर अली ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। क्या वाकई इस फैसले ने इस इबहम को दूर कर दिया है या इबहम बरकरार है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के अहले खाना वो भी एहतसाब, उनका भी एहतसाब हो सकता है, उसका पैमाना क्या हो, उसका पैरामीटर क्या हो,
یا دراصل یہ کہ وہ احتساب سے بالاتر ہیں، اس فیصلے سے کچھ اس قسم کا پیغام ملا ہے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی کامران صاحب، اب فیصلہ یہ تو ایک فیصلہ کیا کہ نیچرل جسٹس کے پرنسپلز جو تھے وہ ان کو فالو نہیں کیا گیا، لیکن دوسرا فیصلہ جو بڑا اہم ہے اسی فیصلے میں جو ایک ڈیٹیل میں آیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید فیصلہ درست بھی ہے، وہ اس لیے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جب جج صاحبان کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوتا ہے بالکل ہونا چاہیے، لیکن جس طرح کے پارلیمنٹیرینز کی اہلیہ اگر یا ان کے ڈیپینڈنٹس کے اوپر ایک ڈیکلریشن ہوتی ہے اور ان کو اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور اگر ڈیکلریشن غلط ہو تو ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، ایسا کوئی قانون جج صاحبان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہیں ہے۔ جج صاحبان کی جو اہلیہ ہیں یا ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے اپنے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز کے بھی اور اپنی اپنی ایکسپلینیشنز کے بھی، اور اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ ان کے خلاف ہی ہوگا، وہ ایکشن جج صاحب کے خلاف نہیں ہو سکتا ان کی کوئی مس ڈیکلریشن کی وجہ سے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اور اہم فیصلہ ہے، اور چونکہ قانون واقعی نہیں ہے ایسا، کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ قانون بنا دیں، پہلے آپ قانون بنا دیں کہ وہی طریقہ کار اور وہی ضابطہ جو کہ پارلیمنٹیرینز یا پبلک ریپریزنٹیٹیو کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کے اور ٹیکس ریٹرنز کے ذمہ دار ہیں، ججز کے لیے بھی وہ قانون بنا دیں، لیکن فی الحال وہ قانون ججز کے لیے نہیں ہے، وہ اپلائی نہیں ہوتا ان پہ۔ جی بالکل یہی فیصلہ ہے، اسی لیے میں نے کہا میرا درمیانہ ایک، آپ دیکھیں جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں کامران صاحب، ان کو جب وہ اپنی نومینیشن پیپرز فائل کرتے ہیں تو قانون کہتا ہے کہ آپ نے اپنی اسپاؤس کا، اپنے بچوں، ڈیپینڈنٹ بچوں کا، ان سب کے جو ایسٹس کی ڈیکلریشن ہے وہ دینی ہے، اور پھر قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ ڈیکلریشن غلط ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد کیسز سپریم کورٹ کے ہیں، گیسرانی کا کیس ہے، آصف خواجہ صاحب کا کیس ہے، اور بہت سارے دیگر کیس ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ مس ڈیکلریشن آپ کرتے ہیں کسی اثاثے کے بارے میں، اب چاہے وہ آپ کی وائف کا ہو، چاہے وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ بچوں کا ہو، چاہے آپ کا ہو، تو اور اگر وہ انٹینشنل ہے، وہ جان بوجھ کے آپ نے نہیں چھپایا ہے وہ اثاثہ، تو پھر آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں، تاحیات ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ صادق اور امین نہیں رہے اور آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ تو یہ قانون پارلیمنٹیرینز نے اپنے لیے ہی بنایا ہے، لیکن ایسا قانون جج صاحبان کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اور گویا یہی کہ اس بات کا تعین ججمنٹ میں نہیں ہو وضاحت کی سکا گئی ہے اس ابہام کی وجہ سے کہ باقی مسز سرینا عیسیٰ نے اپنے جو ان پہ الزامات تھے، جو کہ میرٹ آف دی کیس تھے، کہ انہوں نے بادی النظر میں یا جو مبینہ طور پہ انہوں نے اپنا جو لنڈن میں پراپرٹیز لیں اس کی وہ منی ٹریل نہیں دے سکیں، یا یہ کہ وہ اس کا پراپر سورسنگ نہیں بتا سکیں، اس کا تعین نہیں ہو سکا اس ابہام کی وجہ سے، یہ تاثر درست ہے؟ جی سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، انہوں نے سمپلی یہ کہا کہ ان کا اگر کوئی مس ڈیکلریشن ہوئی ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا قانون کے مطابق۔ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے پہلے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں آپ نہیں پوچھ سکتے، 5 سال کے بعد کوئی اگر ودن 5 ایئرز اگر کوئی معاملہ ہے تو ٹیکس والے پوچھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ معاملات 5 سال سے پہلے تھے اس لیے ان کو نہیں پوچھا جا سکتا، اور فیوچر میں، مستقبل میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی جج صاحب کی کوئی اہلیہ ہے جو خود ٹیکس پیئر ہیں، ان کی مس ڈیکلریشن کا ایکشن ان کے خلاف ہی لیا جا سکتا ہے، اس مس ڈیکلریشن کا اثر جج کی اکاؤنٹیبلٹی پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بڑا کلیئر واضح طور پہ قانون لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سید علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اسی حوالے سے اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نظام احتساب اور نظام انصاف کی ہی بات ہو رہی ہے۔ ایک بہت ہی معروف و مشہور کیس رہا، جنگ جیو گروپ کے مالک اور چیف ایڈیٹر جناب میر شکیل الرحمان کے خلاف نیب نے کرپشن کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ آج اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ شکیل صاحب کو باعزت بری کیا گیا ہے، نیب کے الزامات ثبوت غلط قرار دیے گئے ہیں، مگر اس فیصلے میں اس کا کوئی مداوع نہیں ہے کہ 8 ماہ اگر میر شکیل الرحمان قید میں رہے تو اس کا ذمہ دار کون تھا، اس کی سزا کس کو ملے گی۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
نیب کے لیے آج انتہائی برا دن ہے۔ دو انتہائی اہم کیسوں میں نیب کے خلاف فیصلہ آیا۔ لاہور کی احتساب عدالتوں نے ایک جانب صاف پانی کیس میں ایم پی اے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے قمر الاسلام اور دوسرے اہلکاروں کو بری قرار دے دیا اور اس کیس کے الزامات اور ثبوت کو جھوٹا قرار دیا۔ بہت اہم فیصلہ ایک اور آیا۔ آج لاہور کی احتساب عدالت نے روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف جناب میر شکیل الرحمان کو نیب کے اراضی کیس میں بری کر دیا۔ آج لاہور کی احتساب عدالت کے جج اسد علی نے نیب ریفرنس کے خلاف بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا اور میر شکیل الرحمان سمیت سابق ڈی جی ایل ڈی اے ہمایوں فیض اور سابق ڈائریکٹر لینڈ بشیر احمد کی رہائی کا حکم دیا۔ اس طرح سے نیب کا یہ ایک بہت شعلہ آفاق کیس ڈھیر ہو گیا۔ احتساب عدالت نے نیب کے شواہد اور الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا اور لکھا کہ پروسیکیوشن میر شکیل الرحمان پر اعانت کا الزام ثابت کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ میر شکیل الرحمان پر کرپشن، ناجائز فائدہ لینے یا بدعنوانی میں اعانت کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، گویا کہ یہ تمام الزامات غلط تھے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ دستیاب شواہد سے جرم ثابت ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ عدالت نے قرار دیا کہ میر شکیل الرحمان کی جو املاک تحویل میں ہیں وہ بھی واپس کر دی جائیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ احتساب عدالت کے فیصلے میں نیب آرڈیننس کی حالیہ ترمیم کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ عدالت نے سراسر میرٹ کی بنیاد پر میر شکیل الرحمان کو کیس میں تمام الزامات سے بری کیا ہے۔ نیب نے 12 مارچ 2020 کو شکیل صاحب کو گرفتار کیا تھا۔ 8 ماہ نیب کی قید میں وہ رہے، جس کے بعد جسٹس بشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی۔ یہ کیس نیب کی تاریخ کے کمزور اور انتہائی متنازع اور ناقص کیسز میں سے ایک ہے۔ نیب نے میر شکیل الرحمان کو 34 سال پرانے الزام میں اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ اپنے خلاف شکایت کے تصدیقی مرحلے میں نیب کے دفتر میں ہی پیش ہوئے تھے۔ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے دن ہی نیب لاہور کو ان کے خلاف انکوائری کرنے کا اختیار ملا تھا اور اسی دن ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، اسی دن ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر 8 مہینے وہ قید میں رہے ان الزامات کے حوالے سے جسے آج احتساب عدالت نے جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ یقیناً نیب اور اس احتسابی نظام کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب امجد پرویز، جو کہ وکیل تھے جناب میر شکیل الرحمان کے۔ بہت بہت شکریہ امجد پرویز صاحب۔ گویا کہ یہ تمام الزامات جو نیب نے لگائے، ان کے جتنے شواہد، ثبوت، گواہان پیش کیے گئے، احتساب عدالت ان میں سے کسی سے متاثر نہیں ہوئی اور سب کو غلط قرار دیا یا بے بنیاد قرار دیا یا جھوٹا قرار دیا۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ سر۔ گزارش یہ ہے سر کہ یہ جو نیب کا کیس ہے، یہ نیب کی تاریخ کے جو سیاہ باب ہیں ان میں ایک اضافہ ہے۔ جیسے آپ نے بڑا ایلیبوریٹلی خود ہی فرمایا ہے کہ میر صاحب کو جس ان ہولی ہیسٹ میں گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی کی گئی، تاہم میر صاحب نے اپنے کیس میں تمام میٹیریل پروسیکیوشن وٹنسز کو کراس کرنے کے بعد یہ درخواست فائل کی تھی، اور جو پروسیکیوشن وٹنسز تھے انہوں نے اپنی کراس ایگزامینیشن کے دوران ان باتوں کو مانا کہ نہ اس کیس میں کوئی ابیوز آف آفس ثابت ہوتا ہے، نہ مس آف اتھارٹی ہے، نہ کسی کو انڈیو فیور دی گئی ہے، نہ کسی کو اللیگل گین ہے۔ تو ان حالات و واقعات میں نیب کی تاریخ میں یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ابیوز آف پروسیس آف لا اگر ہوا ہے تو وہ نیب کے اینڈ پہ ہوا ہے کہ ایک انوسنٹ سٹیزن کو 8 مہینے قید میں رکھنے کے بعد اور تقریباً 2 سال کارروائی چلانے کے بعد نیب اپنے الزامات کو جو ہے وہ بالکل ثابت نہیں کر سکی، اور جس کی وجہ سے احتساب عدالت نے دونوں فریقین کو کے دلائل سننے کے بعد تمام ریکارڈ پرویز صاحب، اس کی جو ابتدا ہے وہ بھی انتہائی تاریخ اور بہت ہی متنازع ہے۔ مطلب انبیلیویبل بات ہے کہ جس دن انویسٹیگیشن کا آغاز ہوتا ہے، ان کو ڈاکیومنٹس کی تصدیق کے لیے بلایا جاتا ہے، اسی دن ان کے وارنٹ گرفتاری ہو جاتی ہے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور 8 ماہ تک وہ قید میں رہتے ہیں۔ یہ تمام جو مراحل ہیں، خاص طور پر جو پہلا مرحلہ ہے جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ بھی ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہ سر اس بنیادی اصول کے خلاف ہے کہ آپ نے کیس بتانا ہے کسی کو اور پھر اس کو موقع دینا ہے وضاحت کا۔ یہ کیس بدترین مثال ہے جس میں نیچرل جسٹس کی جو پرنسپلز ہیں کہ آپ کسی کو سنے بغیر، وضاحت کا موقع دیے بغیر جو ہے وہ کنڈیم نہیں کریں گے۔
اس کیس میں میر صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور میں چونکہ نیب کے ہی کیسز کرتا ہوں اور طالب علم ہوں اس قانون کا، تو میرے علم میں پچھلے 20-21 سالوں میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے نیب کا جس میں یہ ساری کی ساری کارروائی، آتھورائزیشن آف انکوائری، گرفتاری اور یہ سارا عمل ایک ہی دن میں ہوا ہو. اسی لیے میں نے جو ورڈ یوز کیا ہے جی وہ انڈیو اور انہولی ہیسٹ کا کیا ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں بیرسٹر امجد پرویز صاحب کہ چلیں یہ نیب نے جو کرنا تھا سو کیا. 8 مہینے تک شکیل صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی، میر صاحب کی ہائی کورٹ میں نہیں ہوئی، پھر یہ سپریم کورٹ گئے، پھر وہاں پہ ان کی رہائی ہوئی ہے. جس انداز سے ان کی گرفتاری ہوئی، جو الزامات تھے، جو تمام معاملات تھے، اس میں 8 ماہ تک ضمانت نہ ہونا، یہ ایکسپلین کیجئے اپنے تجربے سے. دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ جو بیل سٹیج ہوتی ہے نا، وہ ہائی کورٹ میں اس وقت نیب کورٹ کے پاس بیل کا اختیار نہیں تھا اور ہمیں ہائی کورٹ میں ریٹ جورسڈکشن میں جانے کا ایک ہی ریمیڈی اویلیبل تھی. اب ریٹ جورسڈکشن میں جو ہائی کورٹ ہوتا ہے اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے، وہ فیکچول کنٹروورسیز میں نہیں جا سکتی. ایسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ جسے کہتے ہیں میٹیریل کی، اس کو بیل سٹیج پہ نہیں کر سکتی. لیکن ایک چیز ضرور رہی ہے اس کیس میں انفارچونیٹ، کہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے آرٹیکولیٹ کیا ہے، ان کی گرفتاری کا جو عمل تھا، آتھورائزیشن آف انکوائری کا جو عمل تھا، ایک ہی دن میں یہ سارا کچھ ہونا، یہ ایک ایسا فیکٹ تھا انفارچونیٹلی جو عدالتیں جو ہیں اس کو کسی وجہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ میں شاید اسسٹ نہیں کر سکا کہ اس بات کی اپریسیشن نہیں ہو سکی تھرو آؤٹ دا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیول تک، کہ جس انداز سے اس کیس میں پروسیڈنگز شروع کی گئیں اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح کے کیس میں اور جس طرح کے الزامات میں کیا گیا، وہ ساری باتیں جو بیل آرڈرز میں ہیں وہ انفارچونیٹلی ریفلیکٹ نہیں ہو سکی. سپریم کورٹ میں بھی تو یہ فوری طور پہ فیصلہ نہیں ہوا نا، وہاں پر بھی تو کئی ہفتے لگ گئے اس ضمانت کے منظور. سپریم کورٹ میں سر یہ ہوا کہ جب ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر دیا میرٹ کی بنیاد پہ کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنتا، تو پھر نیب جو ہے وہ اپنے موقف سے بھاگ گیا. نیب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ موقف اختیار کیا جی کہ ہم اس کیس کو ہم اس بیل کو اپوز نہیں کرتے، بشرطے کہ آپ ان کا نام ECL میں ڈال دیں یا آپ ان سے اس طرح کا شورٹی لے لیں. تو نیب نے تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا، اور کنٹیسٹ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ڈیمانسٹریٹ ہو گیا عدالت عظمیٰ کے سامنے کہ یہ جو کیس ہے یہ دس از پرومپٹڈ بائی الٹیریئر موٹیو، یہ کنسیڈریشنز ایکسٹینیس ٹو لا، قانون سے بالا ہو کے ابیوز آف پروسیس کے ذریعے سے جو ہے وہ بنایا گیا. اب سپریم کورٹ کی جورسڈکشن اس کو بیل کی تھی صرف، تو عدالت عظمیٰ نے بیل کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے، اور نیب نے جب دستبرداری کر لی، اسے کوئی اور راستہ نہ ملا کہ ہم اس کو میرٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے ایک اور راستہ اپنایا جس میں کہا جی ہم اس کو اپوز نہیں کرتے پرووائڈڈ کہ آپ یہ کر دیں. میر صاحب کا پھر نام ECL میں بھی ڈال دیا حکومت نے، حالانکہ اس کیس میں الزام جو تھا، جو جھوٹا الزام تھا 14 کروڑ روپے کے نقصان کا، وہ آپ نے دیکھا احتساب عدالت نے ہولڈ کر دیا ہے کہ کسی طرح کا کوئی نقصان جو ہے نہ کسی خزانے کے ہوا نہ کسی پرائیویٹ فرد کو ہوا. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر امجد پرویز ہمارے ساتھ موجود تھے. آج نیب کے لیے بہت ہی مشکل بدترین دن ہے، ایک سیاہ باب رقم ہوا ہے. شکیل الرحمان صاحب کی جس طرح سے بریت ہوئی ہے آج احتساب عدالت سے، اور دوسری جانب صاف پانی کیس بھی جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا ہے. خبر شب کچھ دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی الوداعی تقریبات جاری ہیں. 24 گھنٹے کے بعد چیف جسٹس گلزار احمد کی شعلہ بیاں آبزرویشن کا عدالتی باب تاریخ کا حصہ بن جائے گا. دور چیف جسٹس گلزار احمد اختتام پذیر ہو جائے گا. کل سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس گلزار احمد کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس ہوگا. پرسوں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نامزد چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے حلف لے لیں گے. چیف جسٹس گلزار احمد کے دور میں سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کی تعداد میں 1/4 یعنی 25% اضافہ ہو گیا ہے. عدالت عظمیٰ میں ان کو ملنے والے 42,000 زیر التوا کیسز 53,000 ہو چکے ہیں. گویا سبکدوش چیف جسٹس کے دور میں پاکستان کے نظام انصاف کو کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا، انصاف تیزی سے نہیں ہوا.
مقدمات کے انبار میں مزید اضافہ ہوا، اور یہ وہ سب کچھ ہوا جس کا انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد سے کئی مرتبہ برملا اظہار بھی کیا۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جو احاطہ کرتے ہیں جسٹس گلزار احمد کے دورے چیف جسٹس آف پاکستان، اور یہ تمام معاملات آپ نے سنے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ دیکھتے رہے کہ چیف جسٹس گلزار احمد کی عدالت نے کراچی کے معاملات پر تجاوزات کے خلاف یہاں پہ جاری سندھ میں جاری سرکاری کرپشن کے حوالے سے بہت بیانات دیے، آبزرویشن دیے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں تجاوزات کو منظم کیا گیا، گھر کئی سو خاندان، کئی ہزار خاندان بے روزگار ہو گئے، ایسے گھر جو کہ 40 سال پہلے باقاعدہ لیز ہو چکے تھے ان کو بھی منظم کیا گیا، نسلہ ٹاور گرایا گیا۔ یقیناً برق گری، بری طرح سے برق گری بیچارے غریب عام کراچی والوں پر، لیکن وہ کرپٹ مافیا، وہ ارب خرب پتی مافیا جس نے کہ ان تجاوزات کو، ان ناجائز قوانین کو عام بنایا، ان پر عمل درآمد کرایا، ان کو کسی صورت میں بھی جو صحیح قانون تھا اس پہ عمل درآمد نہیں کرایا، اور اس کے ذریعے ارب خرب روپے رشوتوں میں کمائے، ان کے خلاف جسٹس گلزار احمد کی عدالت نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس حوالے سے اس نظام کی اصلاح میں کوئی حصہ ان کا نہیں رہا۔ یہ بھی وہ معاملہ ہے جو یقیناً جسٹس گلزار احمد کی میراث رہے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس سال چیف جسٹس گلزار احمد کے بعد سپریم کورٹ کے 4 ججز اگلے 6 مہینوں میں ریٹائر ہوں گے، جن میں جسٹس قاضی امین، جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل ہیں۔ جسٹس گلزار احمد نے 21 دسمبر 2019 کو ملک کے 27ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا، یعنی بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان کی میعاد 2 سال 1 ماہ 12 دن پر مشتمل تھی۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد کے اس دور کو مورخ کیسے دیکھے گا اور آج کا مبصر اس کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان جناب حامد خان، سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی جوڈیشل امور جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ ہیں۔ کیونکہ ہمیں تبصرہ حاصل کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آبزرو ہوا، کیا آبزرویشن رہی آج کے مورخ کی چیف جسٹس گلزار احمد کے دور کے حوالے سے۔ حسنات ملک صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، آپ کے نزدیک اس دور کی کیا پہچان رہی، وہ کیا امور تھے، چند امور جو کہ پہچان بن گئے جناب جسٹس گلزار احمد کے دور سپریم کورٹ چیف جسٹس؟ جی کامران صاحب، جو چیف جسٹس گلزار احمد تقریباً 2 سال چیف جسٹس رہے، اگر دیکھیں تو 2 معاملات میں ان کا جو ٹینور ہے وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ رہا۔ ایک تو کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ جو ایفیکٹ رہی پروسیڈنگ سپریم کورٹ کی، اور سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں وہ تقریباً ان کے ٹینور 11,000 کیسز بڑھ گئے۔ دوسرا معاملہ تھا جسٹس قاضی فائزہ کا کیس، جس نے ایک بڑی ڈیوائیڈ پیدا کی ججز کے درمیان میں، اور بڑی سویر ڈویژن نظر آئی ججز میں۔ ایون ججز کا بینچ کے دوران بھی ایک دوسرے کے ساتھ طلق کلامی رہی، فیصلوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک کلام کیا ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ بڑا ان یوزول رہا۔ تو وہ جو ایک ڈویژن تھی اس کی جسٹس گلزار نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ ججز کے درمیان جو ایک ڈویژن ہے اس کو خلیج کو ختم کیا جائے۔ فل کورٹ میٹنگ نہیں رہی ان کے دور میں، 1 یا 2 میٹنگ ہارڈلی رہی ہیں فل کورٹ جس میں ججز بیٹھ کے کوئی ایڈمنسٹریٹو معاملات دیکھیں۔ پھر اس کے بعد ان کا جو زیادہ فوکس رہا وہ کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو، یعنی جو تجاوزات کو ہٹانے کے حوالے سے ان کے فیصلے تھے، وہی میرا خیال ہے کہ اسی پہ لوگ ان کو یاد کریں گے، چاہے وہ گجر نالہ، چاہے وہ نسلہ ٹاور گرانے کے حوالے سے جو ان کے اقدامات تھے، چاہے وہ مسجد کے حوالے سے تھا، یا اور بھی جو اداروں کی حوالے سے ان کا تھا کہ جی جو انکروچمنٹ ہے وہ ختم کی جائے۔ تو وہ جو کراچی میں ان کی جو پروسیڈنگ رہی ہیں اسی پہ لوگ ان کو یاد رکھیں گے۔ لیکن اس حوالے سے وکلاء میں 2 آراء ہیں۔ حامد خان صاحب، آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ ماشاءاللہ اتنا طویل آپ کا تجربہ ہے، 1 درجن سے زائد چیف جسٹس صاحبان کو آپ نے دیکھا ہے، ان کے دوروں کو، ان کے ادوار کا آپ نے بہت قریب سے آپ نے اس کو ڈیل بھی کیا ہے، اس کا آپ نے جائزہ بھی لیا ہے۔ اس دور کو، جسٹس گلزار احمد کے دور کو آپ کیسے یاد رکھیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ گلزار احمد کا دور جو ہے چیف جسٹس میں بدترین ادوار میں سے ہے۔ اگر 3-4 بدترین اگر ہم ادوار دیکھیں
تو ان میں سے یہ یقینی طور پر ہوگا، کیونکہ اس دور میں کام ہی کوئی نہیں ہوا ہے ایکسیپٹ کہ وہ کراچی میں انہوں نے کچھ بلڈنگیں گروا دی یا کچھ اور کام اس قسم کے کیے جو ان کی اپنی مرضی کے تھے۔ جہاں تک لوگوں کی شکایات کا تعلق ہے وہاں کیسز کی پینڈنسی بڑھتی چلی گئی، اور جو اہم کیسز تھے جن کے بڑے بڑے سالوں سے پینڈنگ تھے ان کا فیصلہ نہیں ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2 سال سے مشرف کے خلاف جو سزائے موت کا فیصلہ تھا اس کو ہائی کورٹ سے جو بغیر جورسڈکشن کے سیٹ اسائڈ کرایا گیا، اس کے خلاف اپیل 2 سال سے پینڈنگ ہے، یہ لگا نہیں رہی۔ گلزار صاحب کی ایک خاصیت تھی جو شاید کسی اور چیف جسٹس سے نہیں تھی کہ وہ کیسز غائب کر دیتے تھے جو سینسٹیو اور اہم نیچر کے کیسز ہوتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ اس کیس کی وجہ سے کوئی ناراض ہو سکتی، اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے کوئی اور پاورفل ادارے ناراض نہ ہو جائے، وہ کیسز ہی غائب ہو جاتے تھے، وہ لگتے ہی نہیں سے سرے سے 2 سال 3 سال کہ وہ کیسز پڑے ہیں۔ اچھا حساس ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ہم یہاں سے اس پوزیشن سے ہم آبزرو کرتے رہے کہ مجموعی طور پہ وفاقی حکومت کو بلکہ دوسری حکومتوں کو بھی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دور چیف جسٹس گلزار احمد کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا، کسی تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑا، کسی بڑی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اس لحاظ سے یہ دور بالکل برعکس تھا جو ان سے پہلے چیف جسٹس آئے تھے جناب جسٹس ثاقب نثار، اس دور کے حوالے سے یہ ایک بالکل برعکس تھا۔ حکومتی رویوں کا اگر ہم دیکھیں یا فیصلوں کی ہم بات کریں یا احکامات کی بات کریں سپریم کورٹ کی جو کہ جسٹس گلزار احمد کی سپریم کورٹ تھی۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہارملیس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ 184(3) کے استعمال کر کے جوڈیشل اوور ریچ کی جائے یا ایگزیکٹو کے معاملات میں انٹرفیئر کیے جائے، یہ بالکل اس طرح نہیں ہوا۔ اگر کوئی ریمارکس آئے بھی تو آرڈر نہیں آئے، تو اس طرح پی ٹی آئی حکومت کو کسی طرح بھی کوئی پریشانی نہیں رہی۔ اس میں مین رول اگر کہیں تو اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کا رہا، انہوں نے بڑی محنت کی، جو بھی معاملات جو بھی ڈائریکشن ہوتی تھی ان کو کمپلائنس کیا۔ جہاں تک سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہے، ان کی جو فنکشنز تھے ان کے کنڈکٹ پہ سوالات اٹھائے گئے، ریمارکس دیے گئے، لیکن کوئی ایسا آرڈر نہیں آیا کہ جس سے کوئی سندھ گورنمنٹ کو بھی پریشانی ہو۔ تو اوورآل آپ دیکھیں تو ایگزیکٹو کے حوالے سے ایسا نہیں رہا کہ کوئی ایگزیکٹو کو پریشانی رہی ہو۔ خان صاحب کو کسی بڑی تکلیف کا، کسی بڑی پریشانی کا، کسی ناگہانی حالات کا سامنا کرنا نہیں پڑا جیسا کہ پچھلے ادوار میں چیف جسٹس صاحبان کے ادوار میں مختلف حکومتوں کو کرنا پڑا۔ اس لحاظ سے پی ٹی آئی کے لیے کمفرٹیبل دور رہا، اس لحاظ سے کہ یہ ایک بہت ہی پرو اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس ثابت ہوئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ حکومت کو خوش رکھیں، ایسے بینچز بنائیں جو کہ مرضی کے فیصلے دیں۔ اس قسم کے کام جو کیے ہیں اس سے ایک جو سب سے بڑا نقصان انہوں نے ایک سنگل نقصان کیا ہے وہ عدلیہ کی آزادی پر بہت بڑا حرف آیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا ہے اس دور میں۔ انہوں نے بینچز جو ہیں ان کو بنانے کا طریقہ کار غلط اپنایا ہے۔ میں جو آپ کے جذبات اور آپ کے جو آبزرویشن ہیں اس دور کے بارے میں سمجھ رہا ہوں، تو اسی کی ریفلیکشن ہے کہ جو بار کے ساتھ سازگار تعلقات نہیں رہے اس سپریم کورٹ کے جس کی سربراہی جناب جسٹس گلزار احمد کے پاس رہی۔ جی صحیح کہتے ہیں، بار کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے، کیونکہ بار کوئی اصولی موقف اختیار کرتی تھی، یہ اس کے نفی میں چلتے تھے۔ اس ساری وجہ سے انہوں نے ایک اور بہت بڑا نقصان کیا ہے، انہوں نے عدلیہ کو اندر سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ عدلیہ کو آپس میں تقسیم کرنے کا سہرا ان کے سر پہ ہے۔ آپ کے سامنے ہے جو بھی فیصلے ہوئے ہیں عدلیہ میں تقرریوں کے، وہ 5-4، 4-4 اس طرح کے ہوئے ہیں جس سے عدلیہ کو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ استاد ملک صاحب، ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ بار سے جسٹس گلزار احمد کی سپریم کورٹ کے تعلقات کوئی خوشگوار نہیں رہے، وہ شاید اور چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ بھی ہوا ہو، لیکن یہ معاملہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ بار کے ساتھ چیف جسٹس صاحب گلزار احمد صاحب کے تعلقات، ان کی سپریم کورٹ کے تعلقات کوئی بہت زیادہ سازگار نہیں رہے۔
جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ججز کی اپائنٹمنٹ، خاص کر سپریم کورٹ میں ججز کی ایلیویشن کے حوالے سے جو بار کا موقف تھا کہ جی سینیرٹی کی پرنسپل کو فالو کیا جائے، پھر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ایز اے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں تقرری کے معاملے میں بھی بار نے اختلاف کیا، تو اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائزہ کے حوالے سے جو ان کا یہ آبزرویشن تھی کہ ان کو وزیر اعظم عمران خان کے متعلقہ کیس نہیں سننے چاہیے، تو یہ وہ ایسی چیزیں تھیں جس سے بار میں اور ان کے کوئی تعلقات کو اچھے نہیں رہے. ایون بہت سی سخت تقاریر بھی ہوئیں، اور جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ لاہور میں ایک تقریب میں جب علی احمد قر نے ایک تقریر کی، پھر اس کا انہوں نے جواب دیا، وہ کافی چیف جسٹس گلزار احمد جذباتی بھی ہو گئے. تو یہ چیزیں رہیں کہ خاص کر ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک ٹینشن رہی، اور وہ اس حوالے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا کہ وہ آپس میں جو ججز کے چیف جسٹس گلزار کے اور وکلاء کے کوئی معاملات ٹھیک ہوں. یہ بتائیے گا کہ اس کو کیا ہم بڑی ناکامی سے تعبیر کریں کہ ان کے دور حکومت میں جو زیر سماعت کیسز تھے ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا، نہ کہ وہ کم نہیں ہوئے بلکہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا، اور نہ ہی کوئی ایسا مؤثر نظام سامنے آیا جس میں آگے چل کے اس ڈھیر پر، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے لیے سب سے تکلیف دہ پہلو ہونا چاہیے کہ زیر سماعت مقدمات جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور خود جسٹس گلزار احمد کے دور میں لگ بھگ کوئی 25% کے قریب بڑھ گئے. یہ کیا ہم اس دور کی ناکامی سے تصور کریں گے اس کو؟ جی بالکل، اس میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے سپریم کورٹ میں کیسز کی جو ہے وہ تعداد بڑھی ہے، تو لیکن اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں بنائی گئی، کوئی افیکٹو اسٹریٹجی، کیس مینجمنٹ سسٹم نہیں بنایا گیا. ایون ججز کی جو بینچز کی کمپوزیشن ہے وہاں بھی اس طرح نہیں کیا گیا کہ جس میں یہ فوکس ہو کہ جی جو ہے وہ کیسز کی ڈسپوزل ہو، وہاں بھی اس طرح کی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی. بینچز میں ایسے ججز جو فوجداری مقدمات میں جن کو عبور حاصل ہے، یا فوجداری کیسز میں یا سول میں، تو ان کے حوالے سے جو بینچز جس طریقے سے ایک کمبینیشن ہونا چاہیے تھا اس کا بھی فقدان نظر آیا. اس کے علاوہ اوورآل بھی کوئی ایک ڈسپلن میں بھی وہ چیز نہیں رہی. کچھ بینچز میں کیسز جو ہیں وہ 11 بجے ہی ختم ہو جاتے تھے، اور کچھ جو بینچز ہیں وہ 2 بجے تک کام کرتے تھے. تو یہ چیزیں بھی رہیں. پھر سینئر جج تھے جسٹس قاضی فائزہ، ان کے پاس اگر حکومت کے معاملات نہیں رکھے گئے، لیکن اور بھی جو کارپوریٹ میں جو کارپوریٹ لا ہے جس میں ان کو گرفت حاصل ہے، اس قسم کے معاملات بھی ان کے پاس نہیں رکھے گئے. جو جیل کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے جو جسٹس آصف سعید کھوسہ نے جو ریفارم کی، جو اقدامات کیے، ان کو بھی انڈورس نہیں کیا گیا، ان کے حوالے سے بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. اور جو اسپیشل بینچ بنائے جاتے تھے کہ فوجداری مقدمات کے خاتمے کے لیے، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اسپیشل بینچ بھی نہیں بنے. جیل پٹیشن بھی بڑھ رہی ہیں، پرزنر جو ہیں وہاں سے بھی بار بار جو ہے ان کے وکلاء کو کنٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے کیسز کیوں نہیں لگائے جاتے. تو یہ چیز کیس مینجمنٹ سسٹم پہ بہت بڑا فیلئر رہا یہ گزشتہ 2 سال میں. خان صاحب، یہ جو پینڈنسی آف کیسز، یعنی کہ جو زیر التوا سماعت، جو زیر التوا مقدمات ہیں، وہ ان کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس پوائنٹ آف ویو سے ایک پاکستانی کے لیے شاید ایک بڑا تکلیف دہ پہلو ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران ان میں بہت اضافہ ہو گیا. 25% اضافہ تو بہت اضافہ ہے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے نظام انصاف کا کہ یہاں پہ مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے، نسلیں گزر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے. اور سپریم کورٹ میں یکمش 2 سال کے اندر 25% اضافہ تو بہت بڑا اضافہ ہے. جی بالکل صحیح فرمایا. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے میرے خیال میں. ایک چیف جسٹس کے ایک نسبتاً چھوٹے دور میں، مطلب 2 سال کی چیف جسٹس تھی نا ان کی، اس دور میں اس قدر اضافہ ہونا پینڈنسی میں، یہ اس کی انیفیشنسی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور اس کے ساتھ پبلک کو، قوم کو، عوام کو کس قدر نقصان پہنچا ہے، ان کے مقدمات کتنے التوا میں گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو نظام کے اوپر لوگوں کا کانفیڈنس تھا وہ شیک ہو گیا ہے. اور ان کو اس بات کی لگتا تھا جیسے پرواہی کیوں نہیں ہے کہ کیسز کی پینڈنسی بڑھتی جا رہی. ان کو وہ اپنے ہی ایجنڈے پر چل رہے تھے. حالانکہ سارے ملک کے چیف جسٹس تھے،
انہیں سارے ملک کی پیڈنسی کا احساس ہونا چاہیے. بڑی نوازش. جناب حامد خان حسنات ملک ہمارے ساتھ تھے اور ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور یقیناً حامد خان صاحب کے جو تاثرات ہیں، جو ان کی آبزرویشن ہے، یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں، ہمارا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. یقینی طور پہ تنقیدی پہلو بہت سارے ہیں جو کہ اس دور کے حوالے سے ہیں، مگر اس میں کچھ اور پہلو بھی نکل سکتے ہیں جو کہ بہتری کے پہلو ہیں. جسٹس عائشہ ملک 72 سال میں پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاتون جج کی اپائنٹمنٹ، یقیناً اس کا بہت بڑا کریڈٹ جناب جسٹس گلزار احمد. اور کئی معاملات ہو سکتے ہیں. حسنات ملک نے اپنی ایک جرنلسٹ پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ وہ روزانہ سپریم کورٹ کو کور کرتے تھے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان سے بھی ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، مگر یہ بہت ہی تجربہ کار خیالات تھے، یہ آبزرویشن تھی، اور اس سفر کا آغاز تھا کہ جو کہ اب جاری ہے. مورخ چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد کے دور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یہ اس کا آغاز ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں آگے یہ کس طرح سے رخ اختیار کرتا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکس چور قوم ہے، کیونکہ یہاں پہ دراصل جو اصل ٹیکس دینے والے ہیں وہ 10 سے 12 لاکھ نہیں ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ضرور ہیں کہ جو کہ ٹیکس ڈائریکٹری میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، مگر تقریباً ہر پاکستانی یا کچھ نہیں تو 70-75% پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حکومت ان سے نچوڑتی ہے کسی نہ کسی پہلو سے. ہر قدم پہ ہر پاکستانی ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، اور اس تاثر کے بارے میں کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے، اس کی ہم نفی کریں گے ان دلائل کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ہم پاکستانی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات دل کھول کر دیتے ہیں، مگر 22 کروڑ پاکستانی میں سے صرف 30 لاکھ ٹیکس فائل کرتے ہیں. ان میں سے بھی 10 لاکھ سے زائد افراد اپنے ریٹرن میں 0 ٹیکس فائل کرتے ہیں. گویا یہ پروپیگنڈا ہے کہ ملک کی صرف 1% آبادی ٹیکس دیتی ہے، 99% آبادی کا بوجھ اٹھاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہر پاکستانی انڈائریکٹلی بلواسطہ طور پہ ٹیکس کی پوری جکڑ میں ہے. بچوں کے دودھ کے ڈبے سے لے کر اسکول کی فیسوں تک ٹیکس عائد ہے. کھانے پینے کی تقریباً ہر شے پر 17% ٹیکس دیا جاتا ہے. پیٹرول کے ہر لیٹر پر 17 روپے 78 پیسے ٹیکس اور لیوی وصول کی جاتی ہے. ہر 1 کلو CNG اور LPG پر لگ بھگ 40 روپے کلو ٹیکس ہر پاکستانی دے رہا ہے. گیس اور بجلی کے ہر یونٹ پہ 5 روپے سے 8 روپے ٹیکس دے رہا ہے. یعنی ملک کا ہر شہری حکومت کو براہ راست یا بالواسطہ روزانہ ٹیکس دے رہا ہے. اس کے علاوہ سروسز پر 13%، 16% سیلز ٹیکس دے رہا ہے، جو کہ صوبائی حکومتیں وصول کر رہی ہیں. اس وقت پاکستان میں 18 کروڑ سے زائد براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور موبائل فون صارفین میں، یعنی کم از کم 18 کروڑ پاکستانی اگرچہ FBR کے ٹیکس دہندہ ڈائریکٹری میں نہیں ہیں، مگر وہ اپنے موبائل فون کارڈ کے ذریعے قومی خزانے میں ٹیکس جمع کراتے ہیں. 100 روپے کی ریچارج پر 86 روپے بیلنس آتا ہے. گویا ہر پاکستانی جس کی آمدن قابل ٹیکس ہو یا نہ ہو، 14% ٹیکس تو صرف اپنے موبائل فون کے استعمال پر حکومت کو دے رہا ہے. اس مالی سال کے پہلی ششماہی میں جولائی سے دسمبر تک FBR نے 2900 ارب روپے ٹیکس جمع کیا، جس میں سے 1900 ارب روپے سے زائد رقم بالواسطہ انڈائریکٹ ٹیکس سے وصول ہوئی. گویا اس مالی سال FBR کے ٹیکس آمدن کا 65% حصہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے حاصل ہوا ہے. اس مالی سال میں وفاقی حکومت کی مقرر ٹیکس آمدن 6300 ارب روپے ہدف کا تقریباً 62% حصہ انڈائریکٹ ٹیکس سے ہی ہوگا، جو GST، ود ہولڈنگ ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور پیٹرولیم لیوی کی شکل میں خزانے میں جائے گا. تنخواہ دار طبقے کا تو انکم ٹیکس بھی خود بخود کٹ جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا شکوہ ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتے. کبھی ایک بار حکومت یا مبصرین یہ تو بتائیں کہ اس ٹیکس کے بدلے ریاست شہریوں کو کیا دیتی ہے؟ کیا پانی دیتی ہے، بجلی دیتی ہے، سڑکیں دیتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ دیتی ہے، صحت دیتی ہے، اسکول دیتی ہے، صفائی ستھرائی دیتی ہے؟ کچھ دیتی ہے. کراچی میں تو صرف لیتی ہے، چھینتی ہے. اس پوری صورتحال پر اور اس 2 عملی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے نامور ٹیکس امور ماہر سابق چیئرمین FBR محترم شبر زیدی، ڈاکٹر حزیمہ بخاری جو کہ ماہر ہیں ٹیکس امور کی، کالمنسٹ بھی ہے، ہمیں لاہور سے جوائن کریں گی. شبر بھائی، آپ نے پوری یہ بات سن لی ہے، اب آپ بتائیے کہ ہم کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ ٹیکس دیتے نہیں. تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیے، ہمارا ٹوٹل ٹیکس کا کلیکشن جو ہے وہ اگر ہم اگلے سال لے لیں 6500 بلین ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے تقریباً 60% تو ویسے ہی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو سیل ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے. جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں انکم ٹیکس ہے، اس میں سے بھی میرے حساب سے کم از کم 60%
پریزمپٹیو ٹیکسز ہیں جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہی ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو آپ نے سنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ان کا آمدنی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے, جو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ڈائریکٹ ٹیکسز آمدنی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے, وہ صرف اس کا 80% 6 یا 500 کمپنیاں دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں. سارا ٹیکس جو آ رہا ہے 6500, اس میں سے تقریباً 5600 انڈائریکٹ ٹیکس ہے, جو کہ ایک چپراسی کا اور ایک بہت امیر آدمی کا برابر ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ایک چپراسی جو بجلی پیٹرول استعمال کر رہا ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جو کھرب پتی دے رہا ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ٹیکس دے رہے ہیں ہم سب. تو جب آپ انڈائریکٹ ٹیکسز ریکور کریں گے تو وہ ہوتا ہے گڈس کے اوپر, کنزمپشن پر ہوتا ہے, آمدنی پہ نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں بنیادی اشیاء پیٹرول, گیس, آپ کی الیکٹریسٹی, فوڈ کے بہت سارے آئٹم, بہت ساری چیزیں, ان سب پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی یہ چیز استعمال کر رہا ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, اس میں آمدنی کا تناسب نہیں ہے. تو یہ تو بنیادی. اب جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے انکم کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, وہ پاکستان میں 700 کمپنیاں دیتی ہے, باقی پاکستان میں بس سیلری والے کچھ دیتے ہیں, باقی وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے. یہ ہے. تو ڈاکٹر حذیمہ بخاری, آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا یہ اس طرح کا عجیب و غریب نظام ٹیکس جو ہے, جو کہ ابھی آپ نے شبر صاحب سے سنا, میں نے اس کی بڑی تفصیل دی, آپ نے بڑا عمدہ اس پہ مضمون بھی لکھا, کیا یہ صرف پاکستان کے لیے جیسے ملکوں کے لیے یونیک ہے, دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوتا؟ جی شکریہ کامران صاحب. بات یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکس کے نظام میں بالکل کنفیوزڈ ہیں. دیکھیں یو اے ای میں نہ انکم ٹیکس تھا, نہ سعودی عربیہ میں انکم ٹیکس تھا, لیکن ان کی اکانومیز ترقی کر رہی تھیں اور پھل پھول رہی ہیں. ہمارے سامنے مثال ہے. ہاں, اب کچھ عرصے سے انہوں نے VAT لگایا ہے. اب ہمارے ہاں انکم ٹیکس بھی ہے, ہمارے ہاں کنزمپشن ٹیکس ان دا فارم آف انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہے. اب ہم خود کنفیوزڈ ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہمیں صرف ریونیو چاہیے, اور وہ چاہے جس انداز سے بھی ملے. یعنی تقریباً 75% آپ کا جب انڈائریکٹ ٹیکس ہے تو وہ 2 چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے. ایک, آپ کی اکانومی صحت مند نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو ریگولیٹرز ہیں یا جو ٹیکس لینے والے ادارے ہیں وہ ہائیلی انکمپیٹنٹ ہیں, کہ وہ اس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے بیلنس کو قائم نہیں کر پا رہے. اب ہمارے ملک میں اگر انڈائریکٹ ٹیکس ہی ہونا ہے تو انکم ٹیکس ختم کر دیں, پھر آپ سارا کا سارا کنزمپشن ٹیکس یا ٹرانزیکشنل ٹیکس لگا دیں. ایک طرف تو ہم یہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں. جب کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نیٹ ویلتھ پہ آپ زکوٰۃ کے انداز کا ٹیکس لگا دیں, وہ بھی ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, اس پہ بھی بہت شور شرابہ مچتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا اسحاق ڈار صاحب نے ویلتھ کے اوپر لگانے کی کوشش کی تھی تو رٹیں ہو گئیں, بلکہ 1 سال کے اندر اندر ان کو وہ واپس لینا پڑا. تو ہم بحیث القوم نہ ڈائریکٹ ٹیکسز دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم ویلتھ کے اوپر ٹیکس لگوانا چاہتے ہیں. تو ان حالات میں 2 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں, یا تو پھر آپ ٹوٹلی انڈائریکٹ ٹیکس پہ چلے جائیں, آپ ٹرن اوور کے اوپر ایک فلیٹ لو ریٹ لگا دیں تاکہ یہ کہ پھر کوئی شکایت ہی نہ رہے. اب یہ 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. بالکل بالکل, مگر اس کے ساتھ ساتھ تو اس کا فائدہ کیا اس کو جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کی جو معاشی جو ہماری GDP ہے, یا جو ہمارے ہاں جو کم از کم ایک پیرلل اکانومی بھی اتنی چل رہی ہے جو کہ پوری کیش پہ چل رہی ہے. تو یہ جو نظام ہم نے چلایا ہے, جس میں آپ نے بڑا عمدہ بات کی کہ ایک چپراسی بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے جو کہ کھرب پتی دے رہا ہے, دراصل یہ پروٹیکشن ان لوگوں کو ہے جو پوری کیش اکانومی چلا رہے ہیں, اور یہ 4000 ارب کی کیش اکانومی پاکستان میں چل رہی ہے جس میں کوئی ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں. وہ دیکھیں, آپ دیکھیں پاکستان میں ہر عرصے بعد ایک ویو آتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آپ فکس ٹیکس لے لیں, ہم سے آپ ود ہولڈنگ لے لیں, مگر ہماری آمدنی پہ ٹیکس نہیں لیں. ہم یہ پتہ نہیں کریں کہ ہماری آمدنی کتنی ہے. اچھا, اگر آپ جب تک دنیا کے کسی معاشرے میں آمدنی پہ ٹیکس نہیں ہوگا, جب تک کبھی کوئی معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو پوری دنیا کا یہ اصول ہے, دنیا کا کوئی ملک سوائے پاکستان کے ایسا نہیں ہے جس کا انڈائریکٹ ٹیکسز تقریباً اس وقت 75% سے پلس کر چکا ہے. یہ جو بیماری ہم نے 1980 کے بعد سے شروع کی ہے, اور ہم ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس بڑھا لیا.
اب ٹیکس بڑھا لیا مگر کہاں کس طرح لیا؟ آپ نے پیٹرول پہ بڑھا لیا, آپ نے بجلی پہ بڑھا لیا, آپ نے اور بچوں کے دودھ پہ بڑھا لیا, ٹیکس لے لیا, مگر کس سے لیا؟ ایک امیر آدمی کا بچہ بھی 1 کلو دودھ پی رہا ہے, دوسرے آدمی کا بچہ بھی 1 کلو دودھ پی رہا ہے. تو اگر آپ معاشرے میں انصاف چاہتے ہیں, معاشی انصاف چاہتے ہیں, تو جب تک مساوات, مساوات, معاشی مساوات چاہتے ہیں, تو جب تک آپ آمدنی کی بنیاد پہ ٹیکس نہیں دیں گے, جب تک پاکستان کسی بھی معاشرے میں معاشی مساوات نہیں آ سکتی. یہ اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے. میں وہ آدمی تھا جس نے 2019 میں جا کے تمام پریزرویٹو ٹیکس ختم کر دیے. مجھ سے لوگ بہت ناراض تھے. میں یہ کہتا تھا کہ نہیں جی پریزرویٹو ٹیکس نہیں دیں, آپ آمدنی کی بنیاد پہ دیں. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو, بالکل آسان مثال دیتا ہوں. پاکستان میں $32 بلین کی ایکسپورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایکسپورٹر کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں 0 دے دے وہ, مگر اس کو ٹیکس دے. اب دنیا میں ایکسپورٹ 0 ریٹ ہوتی ہے, ٹیکس نہیں دیتے وہ, مگر وہ پاکستان میں ہوتا ہے 1% آف ایکسپورٹ ویلیو, تو وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہوا نا. تو ہم نے ایک معاشرہ بنایا ہے پچھلے 40 سال میں جس میں تمام لوگ انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں. جب میں FBR چیئرمین تھا, میرا جھگڑا ٹریڈرز کے ساتھ یہی ہوا تھا. ٹریڈر یہ کہتے ہیں کہ ہم فکس ٹیکس دیں گے, ہم انکم پہ ٹیکس نہیں دیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ فکس ٹیکس دیں گے تو پھر وہی آئے گا کہ آپ کی آمدنی پہ ٹیکس نہیں لگے گا. تو یہ آپ کو کامران صاحب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم انکم بیس ٹیکس پہ جانے کو تیار ہیں. تو کیا ایک ایکویٹیبل نظام, معاشی مساوات کا نظام ڈاکٹر حذیمہ بخاری ممکن ہے جب تک کہ ہم اس پورے نظام میں, جس میں کہ اتنی بڑی کیش معیشت ہے, ایک پیرلل پوری معیشت ہماری اکانومی چل رہی ہے, اس کا قلع قمع کیے بغیر. اور دوسری جانب جو ایک عام شکایت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں FBR کی ہیرسمنٹ سے بچاؤ, ہمیں FBR کی بلیک میلنگ سے بچاؤ, ہم سے ایک فکس ٹیکس لے لو. اس دلیل میں کتنا وزن ہے, اور یہ کیش اکانومی کا قلع قمع کیے بغیر کیا ہم ایک معاشی مساوات کی فضا قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کیش اکانومی تو ہمارے ہاں ایک لازمی سا جز بن گیا ہے, کیونکہ ہماری عوام پڑھی لکھی نہیں ہے اور بیشتر لوگ جو ہیں وہ کیش کے اوپر ہی کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی پلاسٹک منی کا رواج اس انداز سے نہیں آیا جیسے کہ ایڈوانسڈ ملکوں میں ہے. تو ہمیں یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں اور دیتے بھی ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں ان کو جو فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ بالکل زیرو ہیں. یعنی کہ نہ صاف پانی ہے پینے کا, نہ ان کو سڑکیں. آپ نے خود ہی اپنے انٹروڈکشن میں ساری چیزیں بڑی کلیئر کر دی ہیں. تو یہ ہمیشہ اسٹیٹ کے ساتھ عام عوام کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر اگر عوام کچھ دے رہی ہے اسٹیٹ کو, تو اسٹیٹ کو بھی ان ریٹرن اس کانٹریکٹ کے مطابق ان کو کچھ سہولتیں دینے کی ضرورت ہے. اور جب وہ نہیں ملتی تو پھر لوگ کہتے ہیں جب ہم نے اپنی ساری فیسلٹیز خود ہی کریٹ کرنی ہے تو پھر ہم آپ کو ٹیکس کیوں دیں. دیکھیں نا, جب اگر آپ نے سیکیورٹی گارڈ بھی خود رکھنا ہے, آپ نے اپنی بجلی خود پیدا کرنی ہے, سب کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے, تو پھر آپ نے اسٹیٹ کو کس چیز کا ٹیکس دینا ہے. تو اور دوسری یہ کہ جہاں تک FBR کا معاملہ ہے, آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس کے اندر اتنی قباحتیں ہو گئی ہیں اور اتنا اس میں کرپشن سے زیادہ میرا خیال ہے کہ نالائکی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے کہ یہ اپنا کام انفورسمنٹ صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں. ایک تو ہم سرکل سے ہٹ کے جو ہم نے یہ نیا سسٹم نکالا ہے اس کی وجہ سے آپ گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل ہٹ چکے ہیں. پہلے ایک سرکل کے اندر ایک آفیسر کو پورے اپنے جورسڈکشن کا علم ہوتا تھا, پتہ ہوتا تھا کہ کون کون یہاں پہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہیں, کس کس سے اسے لینا ہے, کیا اس کے سرکل میں ہو رہا ہے. لیکن جب سے انہوں نے یہ سینٹرلائز قسم کا سسٹم نکالا ہے اس میں آپ وہ رابطہ سارا ٹوٹ چکا ہے عام عوام کے ساتھ. تو یہ بد اعتمادی شبر بھائی کتنی ہے اس میں, جو عوام کی بد اعتمادی ہے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے, یا یہ ایک کور بن گیا ہے کہ ٹیکس نہیں دینا ہے ہمیں؟ دیکھیے, میں حذیمہ بخاری صاحبہ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ عوام ڈائریکٹ ٹیکس دینا چاہتی ہے. یہ بات وہ غلط کہہ رہی ہیں. میں نے دونوں سائیڈ آف دا پکچر دیکھی ہے. لاہور کے سارے بازاروں کا ٹیکس کراچی کے لالو کھیت سے کم ہے. یعنی کہ گلبرگ, یہ اکبری مسجد, یہ اکبری مارکیٹ, پورا لاہور. ارے آپ چیک کر لیں, حذیمہ صاحبہ بیٹھی ہے, پوچھیں ان سے کہ لاہور کے تمام مارکیٹس کا ٹیکس کراچی کے لیاقت آباد کے ٹیکس سے کم ہے. یہ پوچھ لیں, یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے, یہ میرا اسٹڈی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سودا کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں سودا کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم جس سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا گرائی نہیں ہوتا, یا ہمارے پنڈ کا نہیں ہوتا, یا ہمارا گوٹ کا نہیں ہوتا. تو
اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ جی ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور ہمارے عوام دینا چاہتے ہیں، یہ میرے حساب سے غلط پرسیپشن ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ ہیرسمنٹ ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ افسران خراب ہیں، مگر یہ کہنا کہ بزنس مین یا دکاندار والنٹری انکم پہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، یہ ایک بالکل میرے حساب سے غلط پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر ٹیکس میں 100 روپے چوری ہوتا ہے، 100 روپے چوری ہوتا ہے، اس میں سے 80 روپے کا حصہ اس کا ہوتا ہے جس کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. صحیح ہے. 15 روپے کا حصہ ہوتا ہے افسر کا، اور 5 روپے کا حصہ ہوتا ہے ایڈوائزر کا. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیسائیڈڈ نارم ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم نے میں سمجھتا ہوں تو ہمیں حذیفہ بخاری صاحبہ ہمیں مجبور کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لوگ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شبر بھائی، میرا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی اوبیسلی یہی ہوگا کہ وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتا، کیونکہ بالکل یہ اعداد و شمار بھی صحیح ہے کہ 80 نہیں تو 70% فائدہ اس کا ہوتا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اب بالکل آپ کے کاروبار میں حصہ مانگ لے افسر، وہ ایک الگ بات ہے. کراچی میں تو یہ بھی ہوتا ہے. جی عرض کروں کچھ؟ جی پلیز. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ نہیں وہ دینا چاہتے، ضرور دینا چاہتے. میں اس لیے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں خود بھی آفیسر رہ چکی ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ پبلک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو کیا سننے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو کرپشن سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو انسپیکٹرز تھے اور جو جا کر، یعنی آپ اب دیکھیں کہ پروونشل گورنمنٹ میں بھی کہ سیلز ٹیکس آپ کو کیوں نہیں پورا سروسز کے اوپر مل رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ خود جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹرن اوور پورا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں اور ہم آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے اور ہم آپ کا جو ہے ٹیکس کم دیں گے. تو کچی رسیدیں اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ لیاقت آباد والے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور لاہور والے کم دے رہے ہیں، تو یہ اس میں نااہلی ان کی نہیں ہے بلکہ انفورسمنٹ کی ہے کہ آپ ان سے نہیں لے پا رہے، کیونکہ وہ آپ ان کی جو انکم کے ذرائع ہیں ان کو صحیح طریقے سے ٹیپ نہیں کر رہے. ہم اپنے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارا انسپیکٹر جا کر کسی بھی دکان پہ کھڑا ہو جاتا تھا تو ایک نظر میں وہ سٹاک کا اندازہ لگا کے ان کی انکم کا تعین کر لیتا تھا. اب وہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، نہ کوئی سروے کا کوئی ادارہ ہے کہ جو اس قسم کی انفارمیشن جو ہے آفیسرز کو پہنچائے کہ بھئی یہاں پہ یہ سٹاکس ہیں اور یہ سب سلسلہ جاری ہے. تو جہاں تک لوگوں کی اپنی ذات کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ مثال لے لیں جو سویلائزڈ ملک ہیں وہاں پہ لوگ 70-80% اپنی انکم کا ٹیکس دیتے ہیں اور خوشی خوشی اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس کے ریٹرن میں ان کو ایجوکیشن، ان کی میڈیکل، ہر چیز کورڈ ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کورڈ ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک خاتون ہے جو ڈسیبلڈ ہیں، کانوں سے نہیں سن سکتی، تو ان کے موبائل کے اوپر ٹیکس لگ گیا 85,000 روپے. آج ہی وہ مجھے انہوں نے انفارم کیا تو کہہ رہی تھی کہ میں کیسے دوں گی، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر 85,000 روپے ٹیکس دے سکوں. وہ تو اس لیے دیا نا ان حالات میں، اس لیے دیا نا کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز اس لیے دے رہا ہے نا جو غریب سے غریب بھی دے رہا ہے. اگر نظام صحیح ہو تو پھر ان کو نہیں دینا پڑے گا. میں بالکل حقیقت بتا دیتا ہوں آپ کو، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا. پاکستان میں چلیں جی انڈیویجول کو چھوڑ دیں، پاکستان میں کمپنیز ہیں، جو بھی کمپنیز جو بھی کمپنیز ہیں، تقریباً جتنی بھی کمپنیز ہیں 14,000 یا 12,000، ان میں سے آدھی کمپنی ریٹرن ہی فائل نہیں کرتی. ارے کمپنیز کی بات کر رہا ہوں میں انڈیویجول نہیں ہے. اچھا، اور مجھے یہ بتا دیں کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جن کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جن کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ٹیکس کی کمپلائنس کیا ہے؟ انفورسمنٹ کی بات یہ کر رہی ہے نا، انفورسمنٹ تو ایک فرشتہ کہاں سے لاؤں گا میں آپ کو یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ کمپنیز کے کیس میں پاکستان کی جو پرائم منسٹر کہہ رہا تھا 700 کمپنیاں پاکستان کا 85% ٹیکس دیتی ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ اسلام آباد اور لاہور کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کا ٹیکس لائبلٹی کیا ہے؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے. دیکھیں یہ بات بڑی سمپل ہے، کہنا کہ یہ انفورسمنٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو بھتہ گیری میں چلائیں گے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کا چلے انڈیویجول کو چھوڑ دیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو کارپوریٹ لا کو تھرو مینیج ہو رہی ہیں، ان کی ٹیکس لائبلٹی کیا آ رہی ہے؟ ٹیکسٹائل کی کمپنیز کا کیا ٹیکس آ رہا ہے لوکل سیل کے اوپر؟ مجھے آپ سمجھا دیں.
शुगर का टैक्स कितना आ रहा है मुझे आप समझा दें। अगर रिटर्न ही फाइल नहीं कर रही 80% कंपनीज डॉक्टर हुजैमा बुखारी साहिबा, तो कैसे हम समझे कि ये टैक्स देना पूछ रहा हूँ ना, टेक्सटाइल की पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान में है ना, एक्सपोर्ट करते हैं कि कपड़ा, लोकल कपड़ा भी हम पहनते हैं ना, इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या है मुझे आज समझाते हैं, मुझे ये बता दें। डॉक्टर हुजैमा बुखारी बताइए ना, अगर 80% कंपनीज ही रिटर्न ही फाइल नहीं करती तो हम कैसे कहेंगे हम टैक्स देना चाह रहे हैं? जी ओहो जी डॉक्टर साहबा, देखिए रिटर्न फाइल नहीं करती तो हमारे पास हमारे कानून के अंदर उसके तरीक़ेकार लिखे हुए हैं। कमिश्नर उनको रिटर्न्स के लिए नोटिसेस दे सकता है, आप प्रोविजनल असेसमेंट्स कर सकते हैं, हमारे पास बेतहाशा ज़राए हैं, तरीक़ेकार हैं। इस तरह तो नहीं होना कि अगर वो नहीं दे रहे तो ये क्यों नहीं दे रहे, आप क्यों नहीं ले पा रहे? हमारे दौर में तो ऐसे नहीं होता था, हमारी तो जुरिस्डिक्शन में हमें पता होता था। जी जी फरमाइए। मैंने गया तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया, कमिश्नर की बात करी, कमिश्नर तो यहाँ बैठे हुए ना अरसे से, बड़ी बड़ी पावर वाले कमिश्नर हैं। जब मैं गया तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि कितनी कंपनियां रिटर्न फाइल नहीं कर रही। उन्होंने कहा साहब ये डोरमेंट है, ये हैं, वो है। तो मैंने चेयरमैन एसएसपी को बुलाया, मैंने कहा यार कोई कंपनियां डोरमेंट हैं, तुम उसको कंपनी के रजिस्टर से निकाल दो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुजैमा बुखारी। मोहतरम जनाब शब्बर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।